अस्सलाम वालेकुम। टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। टू द पॉइंट के फोरम से आज आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन शनासाई पुरानी है, एक और शय पुरानी है, हक और सच। जाहिर है इनके साथ खड़ा होना कोई आसान काम नहीं। तकदीर ने इसी मुश्किल धंधे में ला खड़ा किया है। कोशिश हमेशा यही रही कि जबर जितना भी हो सच सामने आए। दुआओं की इल्तिमास है कि अल्लाह पाक इन कोशिशों में हमेशा हामी और मददगार रहे। ये दुआ दिल मुतमईन की है, मगर दिल मुस्तरिब का क्या किया जाए जो वहशतों के बहाने मांगे कि आग हो, नमरूद हो और तमाशा लगा रहे, मगर हुनरमंदों को खबर हो कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। कुर्सी इख्तिदार हो या बेपनाह इख्तियार, सब एक महदूद वक्त तक के लिए है, सब एक कड़ी आजमाइश। और जो इस इख्तिदार और इख्तियार का असीर हुआ, जो इनसे चिमटा रहा, वो कभी सरफराज हुआ और ना ही उसको फलाह नसीब हुई। हब्स का मौसम है, पाकिस्तान के तूल अर्ज में घुटन पाई जा रही है। घुटन के इस आलम में तहरीक इंसाफ दो धारी तलवार पर चल रही है। उनका निशाना तो नवाज शरीफ है, लेकिन नवाज शरीफ से ज्यादा खतरा निजाम को है। मगर दिले मुस्तरब तो शायद वो चाहता है जिसके इमरान खान खुद भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अलबत्ता उनके सियासी रिश्तेदारों का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो दिले मुस्तरब की ही सुनते हैं। ताहिरुल कादरी साहब को तो वैसे भी पांव निकाल कर छक्का लगाने की आदत है। वो आज न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नवाज शरीफ पे सीधा पाकिस्तान से गद्दारी का इल्जाम लगा रहे थे। उनके हाथ में 300 भारतीयों की फहरिस्त थी जो सनती माहिरीन के वीजे पर पाकिस्तान आए और शरीफ खानदान में मुलाजिम है। ताहिरुल कादरी साहब उन भारतीयों को पॉलिसी से हटकर वीजा देने का इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि उनमें दहशतगर्द भी हो सकते हैं और जासूस भी। लेकिन वहां शायद किसी ने यह सवाल करने की जरूरत नहीं की कि हजरत आपको ये फहरिस्त थमाई किसने। एक सवाल यह भी पूछने वाला है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ताहिरुल कादरी और इमरान खान इकट्ठे ही मुतहर्रिक क्यों होते हैं? क्या ये महज इत्तफाक है या कोई औकात कार बाकायदा तय किए जाते हैं? उधर इमरान खान रायवेड की तरफ जाने के ऐलान को दोहरा रहे हैं, उधर ताहिरुल कादरी शरीफ बरादरान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कराची में मुस्तफा कमाल अलग से कमाल करने पर उतरे हुए हैं। पंजाब में हुकूमत बादिले नख्वास्ता रेंजर्स को बुलाने की तैयारी में है, गोया एक हिजान बर्पा होने को है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या 2016 के खत्म होने से पहले पहले नवाज शरीफ के इख्तिदार का खात्मा चाहिए, चाहे निजाम रहे ना रहे? बुनियादी सवाल के क्या एक बार भी ऐसा तो नहीं होगा कि जमहूरियत की बका के नाम पर किसी और को दुआम बख्शा जाएगा? हाकिम बदहन कहीं ऐसा ना हो कि वो खेल जो सियासतदान खेल रहे हैं वो उनके हाथों से निकल जाए। इन खदशात और इम्कानात पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मैं आफरीन पेश करता हूँ कि कल उर्दू बोलने वालों ने मुस्तरद कर दिया कि शर्म आनी चाहिए। ये जो मुहाजिरों के हुकूक के अलम बरदार बनकर निकले हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक सीट के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, जिस पीपल्स पार्टी ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी, तुम्हारा पानी छीन लिया, तुम्हारे शहर को कचरा कुंडी बना दिया, तुम्हारी बिजली छीन ली, तुम उस पीपल्स पार्टी से अपनी एक सीट के लिए जाकर तुम सीक्रेट डील कर रहे हो। कहना चाहता हूं कि एक एक मूव, एक एक सांस उनकी जो है ना हमारे नोटिस में है, हमारे नोटिस में। तो पहली बात जो हम पहले दिन से कहते हैं कि भाई फारूक भाई झूठ बोल रहे हैं, हम तो जानते हैं फारूक भाई ऐसा कर नहीं सकते। फारूक भाई हर बात लंदन नदीम नुसरत के बगैर कर नहीं सकते। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू आपने सुनी मुस्तफा कमाल साहब की। उन्होंने अच्छी खासी तनकीद की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से, और जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। आज इसके अलावा कई एक्टिविटीज़ और भी हुई। इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा मार्च होगा, हर सूरत एहतजाज होगा, रायवेंड हम जाएंगे। तारीख में थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। इसके साथ साथ मुस्तफा कमाल साहब के अलावा दानियाल अजीज साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कई इल्जामात उन्होंने लगाए। एक एक करके तमाम टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, रहनुमा एमक्यूएम, इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। और फैसल वाडा साहब थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा साहिबा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मुस्तफा कमाल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे ख्याल में उससे ही आगाज करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफा कमाल साहब ये कहते हैं कि अवाम ने अल्ताफ हुसैन साहब और फारूक सत्तार साहब एंड कंपनी को मुस्तरद कर दिया है। फारूक सत्तार साहब की कंपनी आप हैं। देखिए मामला ये अब तक तो ये कहा जाता रहा, अभी 22 तारीख के बाद बड़ी सूरत हाल तब्दील हुई और ये कहा गया कि मैंडेट जो है वो अल्ताफ हुसैन का था। तो कम से कम इस सच्चाई तक तो लोग पहुंचे ना।
پہلے تو کہیں نہیں جاتا تھا کہ یہ مینڈیٹ الطاف حسین کا ہے, پہلے تو کہتے تھے یہ ٹھپے کا ہے, بدماشی کا ہے, غنڈہ گردی کا ہے. لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا تو پھر آپ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ اب یہ رہ گیا ہے کیا جو اب جتنے آپ کو ووٹ ملے 60,000 ووٹ سے 15,000 ووٹ. دوسری بات ہے کہ وہ جو بات بھی کہی گئی ہے, دیکھیں خوش رہنے کا ہر ایک کو حق ہے, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات خوش فہمی بھی جو ہے نا صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے, تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے. یہ نشست کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کی تھی, پھر ہم جیتے بھی رہے. پچھلے سال 60,000 ووٹ تھے اس پہ نا, تو کچھ لوگ میرے بھائی جو اس طرح بیٹھے ہیں نا وہ کہتے تھے یہ ہماری مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ آج کہہ رہے ہیں آج ہمارے ہم سے لوگوں کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. دونوں میں سے کوئی چیز بھی صحیح ہو سکتی ہے. یہ 60% یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے 127, یہ شہری علاقوں میں جہاں کی ایم کیو ایم کے ووٹر بستا تھا, اور جو 40% ہے وہ پارٹی کا ووٹر ہے. سر یہی ڈویژن پہلے بھی تھی, پچھلے الیکشن پہ بھی وہی ڈویژن. فرق بتا رہا ہوں, سال ڈیڑھ سال سے یہ آلموسٹ تحفے میں ریاست نے دیا ہوا ہے حقیقی کو نا, اس نے پورے اس علاقے کو 1.5 سال سے پیرالائزڈ کیا ہوا تھا. پھر اس دن خصوصی طور پہ اس دن جبکہ یہ سینسیٹیوٹی سب کو پتا تھی, وہ گزشتہ کئی الیکشنز جو ایم کیو ایم نے لڑے ہیں ان علاقوں میں جو مکمل طور پہ ایم کیو ایم کے تھے, وہاں تو رینجرز اندر بھی رہی باہر بھی رہی, ہر طرح کا اہتمام ہر طرح کا انتظام ہوا. سر انہی رینجرز کے انڈر پہلے بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں, انہی رینجرز کے انڈر آپ نے پہلے بھی انتخابات جیتے ہیں. یہ تو بول رہا ہوں, سنیے تو صحیح, جی اس دفعہ نہیں تھی نا. اچھا, ہمیں تو پہلے بھی اعتراض رینجرز نہیں تھی. ہاں دیر سے آئی ہے, اس طرح نہیں تھی کہ مکمل کنٹرول ہو, پولیس کے پاس تھا. ٹھیک ہے, پولیس کے پاس تھا, ملیر کی پولیس کے پاس تھا. اچھا میرے لیے بڑا آسان ہے میں کہہ دوں کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن کچھ ایسی ڈسکریپنسی ضرور ہوئی ہیں جس کی بنیاد ہم الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں, اور ہمیں وہیں جانا چاہیے. اس کے بجائے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کراچی کے ایک حلقے کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے. دھاندلی کا الزام آپ کے اوپر لگتا رہا, ٹھپوں کا الزام آپ کے اوپر لگتا رہا, لیکن اس بار تاریخ تبدیل ہو رہی ہے. ہاں ہم نے میں یہ تو کہہ رہا ہوں اس کو میڈیا میں جانے کے بجائے ہم کوشش کریں الیکشن کا. میں نے کہا نا میں زیادہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی دھاندلی ہوئی کیا ہوا. 3 گھنٹے وہ علاقے جہاں ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہ اپنے گھر سے نکل ہی نہیں سکا. اس 3 گھنٹے میں وہاں نہ صرف اسموتھ پیپلز پارٹی کے جہاں پہ ووٹرز ہیں اسموتھ پولنگ ہوتی رہی بلکہ تیز پولنگ ہوتی چلی گئی. تو اب یہ مقدمہ میں میڈیا کے سامنے کے بجائے یہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں. اچھا ایم کیو ایم کا تو معاملہ یہ ہے کہ الزامات کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسے وقت میں 93 میں جب گلی گلی حصار محلہ محلہ باڑ تھی, ہر قدم پر قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے, لوگ ڈرے ہوئے تھے. اس 93 کے الیکشن میں تو لوگوں کو تھا کراچی آزاد ہو گیا ہے, کراچی ایم کیو ایم کے خوف سے آزاد ہو گیا ہے. خالد صاحب بات پتہ کہ بات یہ ہے کہ جو فگرز شو ہو رہے ہیں نا ہمارے پاس, جو فگرز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کی جو بات یہ ہے کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب اور آپ کی جو ایسوسیشن تھی, آپ کی پارٹی کی ایسوسیشن جسے آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ہے ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, عوام آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہی. عوام یہ سمجھتی ہے کہ نہیں, ورنہ وہ پارٹی جو 60,000 ووٹ لیتی ہے, 1.5 لاکھ ووٹ لیتی ہے, 1.25 لاکھ ووٹ لیتی ہے, اتنے بڑے بڑے مارجن سے جیتتی ہے, آج یہ صورتحال ہے کہ آج کے اوپر بات کرتے ہیں لوگوں. میں نے اپنی چلے مثال دیتا ہوں, میں نے 1990 میں پہلا الیکشن لڑا, بہت ینگ ایج میں نے 95,000 ووٹ لیے. دوسرا الیکشن پھر میں نے حیدرآباد سے لڑا 97 میں نے 60,000 ووٹ لیے, اور پھر اس کے بعد میں نے 1.5 لاکھ ووٹ لے لیے. ٹھیک ہے, تو گزر تو جانے دیجیے 1-2 اور الیکشنز. لیکن اس وقت آپ اس مینڈیٹ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کون سے مینڈیٹ؟ عوام نے جو نہیں دیا آپ لوگوں کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ دیا, اس مینڈیٹ کو آپ نہیں مان رہے, آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, عوام کی رائے کو نہیں آپ مان رہے. میں یہ تھوڑی بول رہا ہوں کہ ان کو ووٹ ملا ہو یا نہ ملا ہو. ہم نے یہ کہا نا ہمارا ووٹر نہیں نکل سکا, حالات جو پیدا کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کو ثابت کرنا ہمیں میڈیا کے بجائے زیادہ بہتر ہوگا کہ جن کو یہ شکایت پہنچانی چاہیے نا ان کو پوری. دیکھیے ہمارے پاس 85 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج موجود تھے, پھر 52 کے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ آپ لوگ زبانی کلامی تو یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب سے آپ علیحدہ ہو چکے ہیں, لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے, کہہ دیں نہیں ہے الطاف حسین, ہم الطاف حسین سے نفرت کرتے ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس ایکسٹریم تک جانے سے کیوں کتراتے ہیں آپ؟ کچھ میرا خیال ہمارا خاندانی مسئلہ بھی ہے کہ اتنے تو آنکھوں میں پانی ہونا چاہیے نا. ایک شخص نے یہ تنظیم بنائی, 30-35 سال سے ہم لوگ اس سے وابستہ رہے, اور ہم نے سب عقیدت کے جو نظارے شاید میں نہیں میرا نہ ہو جتنا دوسروں کا تھا, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی بات ہو گئی ہے جو پارٹی کی نظریاتی اساس سے ٹکراتی, یعنی پاکستان کی حرمت.
تو یعنی کہ آپ کے دل میں آج بھی عقیدت ہے ان کے لیے؟ ارے بات سنیں گے، میرے خیال میں تو یہ بات کی۔ نہیں آپ بات سمجھے نا، آپ تو خود ایک اینکر ہیں، جی بتائیے۔ تو آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں عقیدت ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب پاکستان کا معاملہ آ گیا تو پوری تنظیم کھڑی ہو گئی نا یار، اور عقیدت ختم ہو گئی، وہ اٹیچمنٹ ختم ہو گئی، عقیدت بھی ختم ہو گئی۔ عقیدت کا معاملہ یہ ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا ہے نا، ٹھیک ہے، اس تاریخ کو میں جھٹلانا شروع کر دوں؟ اچھا میں اس کو، لیکن وہ جو غلطی کی ہے اس کو بھی نہیں جھٹلا رہے۔ ہم نے کہا غلطی کی ہے اور بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ غلطی ایسی ہے جس سے تنظیم کی اساس پہ بھی، تنظیم کے اساس سے بھی ٹکرا رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا بھائی یہ آپ کی اس گفتگو کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بڑی عجیب سی بات کی، انہوں نے کہا یہ سیٹ اس وقت ہم نے گروی رکھی ہوئی ہے، ہماری امانت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس۔ یہ کس قسم کی گفتگو تھی؟ اس ڈائلاگ کا میں مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں جب سے آئے ہیں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خود انہیں بھی نہیں معلوم، انہیں خود یہ بھی نہیں معلوم کہ واٹر بورڈ کا انتظام جو ہے اس میں آج تک سارے وہی لوگ ہیں جو 2008 کی گورنمنٹ سے پہلے جو ایک پیریڈ ہوتا ہے 4 مہینے کا، اس میں رکھے گئے تھے اور ہم نے نکالے نہیں تھے کہ ہم چولہے بجھانا نہیں چاہتے۔ اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی جو صفائی وغیرہ کی جاتی ہے وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ وہی ہیں جو ان لوگوں کے ہیں گھوسٹ ہیں اور نوکریوں پہ نہیں آتے، ان کے زمانے میں رکھے گئے۔ آج یہ الگ ہو کے پیاری پیاری جو باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، تو واقعی میں نے بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا ہو یا پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا ہو۔ آپ سب پڑھے لکھے تھے، اگر الطاف حسین صاحب غلط تھے تو آپ تو بہت عرصے ان کے ساتھ رہے، 3 سال پہلے کیوں آپ کی ساری پڑھائی لکھائی کام آئی جو آپ کو کام آیا؟ تو پیپلز پارٹی پہ الزام لگانے سے پہلے سوچیں کہ آپ نے اداروں میں کیسے لوگ بھر دیے ہیں جو گھوسٹ ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ جب آپ یہ آرگومنٹ دیتی ہیں نا، شیلا رضا صاحبہ جب آپ یہ آرگومنٹ دیتی ہیں تو یہ آرگومنٹ آپ لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، چونکہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب کے انڈر ہی جب تھی تو آپ کی ہی اتحادی تھی، آپ ان کے ساتھ حکومت میں تھے، تو الطاف حسین صاحب کے بارے میں اس وقت تو آپ کی رائے بالکل مانتی ہوں، میں مانتی ہوں، نہیں میں مانتی ہوں، بالکل تھی، کیونکہ مشرف نے اور اس سے پہلے ضیاء نے جو یہ ایک داغ بیل ڈالی تھی کہ دیہی اور شہری جو سندھی ہیں ان کے درمیان فاصلہ آ گیا تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو، وہ آج بھی ہماری جو موجود ہیں اسمبلی میں جو پارٹیز، ان سے ہم چاہتے ہیں اور ہم رکھیں گے۔ لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے یہ باتیں پہلی دفعہ نہیں کی تھیں۔ 83 میں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا، اس پہ وہ جیل گئے تھے۔ 86 وغیرہ میں انہوں نے جو ہے جی ایم سید سے کہا تھا، ان کی سالگرہ کا یا کوئی فنکشن تھا کہ جی ایم سید صاحب آپ کا خواب میں پورا کروں گا، اور خواب یہ تھا کہ تھر کے راستے سے انڈین ٹینک آئیں جس پہ ترنگا بھارت کا اور جی ایس این کا جھنڈا لہرا رہا ہو اور وہ پاکستان میں آ کے جو ہے وہ آزاد کرائیں۔ تو یہ انہوں نے کہیں تھی باتیں، لیکن جب انہوں نے یہ باتیں چھوڑی اس کے بعد وہ مقبول ہوئے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ابھرے، لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دیا، تو جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی، وہ حکومت کی سب سے بڑی جماعت رہے، تو جب ہم آئے تو فریجائل گورنمنٹ تھی جو 2.5 سال چلی، 2 سال چلی، تو ہم نے ہر دفعہ یہ چاہا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنے، کیونکہ جب عوام کا مینڈیٹ کسی کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو ان کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو مرتضیٰ ٹھیک ہے، عوام کا مینڈیٹ اگر ہو تو احترام کرنا چاہیے۔ فیصل واڈا صاحب، نہیں پیاری وہ کمال کی لانڈری سے ہی نکل سکتی ہیں، ادروائز ان کو سب سمجھ رہے ہیں اور باقی سب کو بھی سب سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ چلیں، اس معاملے کے اوپر تو مجھے لگتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ دونوں کی رائے کم از کم ایک جیسی لگتی ہے۔ فیصل واڈا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، فیصل صاحب یہ جو بھی سمٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ شکریہ منصور صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارک شو سٹارٹ کرنے کی۔ شیلا رضا صاحبہ کی پارٹی کو مبارک، ایک بڑی زبردست وکٹری انہوں نے کراچی میں کی، بہت بہت مبارک ان کو، اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ یہ کمپٹیشن اسی طرح چلتا رہے گا۔ جنون ووٹنگ سے پیپلز پارٹی جیتے، ایم کیو ایم جیتے، مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی جیتے، ہم جیتے، بٹ جنون ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو آپ کا سوال ہے کہ تحریک انصاف کا، دیکھیں جی میں تو بڑا آن ریکارڈ بڑا کلیئر ہوں، کیٹیگوریکل ہوں اور بڑا بلنٹ ہوں اس چیز کے اندر کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی وہیں کی وہیں ہے، خان صاحب کا ٹرسٹ وہیں کا وہیں ہے، خان صاحب کے اوپر قوم کی امیدیں انٹیکٹ ہیں۔
प्रॉब्लम जो है वो हमारी जमात की स्ट्रक्चर के अंदर है। वो स्ट्रक्चर बनने में पहले भी टाइम लगा और इस बार भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की है ताकि स्ट्रक्चर। फैसल वाडा साहब, क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमाओं की बात कर रहे हैं कि आपके ख्याल में उन रहनुमाओं में प्रॉब्लम है? नहीं, मैं एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। जो पार्टी का स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रास रूट तक जाता है, जो स्टेजेस के ऊपर था, उस स्ट्रक्चर को वो पहले भी कमजोर था और अब उसमें नई ऑर्गेनाइजेशन को आगे लाया गया है कि उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, विच विल टेक टाइम। उसमें काम हो रहा है और वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ही होगा तो वोटर्स को आप मोबिलाइज करेंगे डब्बे तक वोट डालने के लिए। वोटर तैयार है लेकिन वोटर को मोबिलाइज करने का तरीका, उसको बाहर निकाल के उसकी जो ड्राइव। फैसल वाडा साहब, मुझे ये बताइए, जब आप मोबिलाइज करने की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मोबिलाइज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को मोबिलाइज करने की आप बात करते हैं, इसी दौरान आप जाके एक एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा, चाहे वो कराची से ताल्लुक रखते हो या मरकज के रहनुमा हो, वो आपसे लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं। वो कहते हैं ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मुजम्मत करते हैं उस बात की जो कुछ आप कर रहे हैं। तो ये तो हाल है कराची के स्ट्रक्चर का, जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं। मंसूर साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैंने जिस दिन से सियासत शुरू की है, मैं स्टूडेंट हुआ और मैं बड़ा क्लियर हूं उसके अंदर भी कि मैं इमरान खान साहब से हिदायत लेता हूं, उन्हीं को रिपोर्ट करता हूं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन लोगों की आप बात करें तरीके इंसाफ से, वो पार्टी का मौक़िफ़ शायद दे सकते हों, लेकिन उनकी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए उनको अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। ज़ाती ख्वाहिशात तो अल्लाह ही पूरी कर सकता है। नहीं तो एक मिनट फैसल साहब, क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 टियर सिस्टम चल रहे हैं, 2 मुख्तलिफ मुतबादिल सिस्टम चल रहे हैं? चंद अफराद इमरान खान साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं और चंद अफराद तंजीम को रिपोर्ट करते हैं, कराची के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। ये सिस्टम क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए जी, मैं तो बेसिकली आई एम हेयर इन द पार्टी टू सर्व एंड वर्क फॉर माई कंट्री। मैं पाकिस्तान के काम करने के लिए, और इमरान खान साहब ने डे 1 मुझे कहा था, फर्स्ट जो उन्होंने मुझे तबलीग और एडवाइस दी थी कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, इंसान के काम बड़े होते हैं, बड़े काम करना। तो मैंने उनकी उस एडवाइस को अपने दिमाग में बिठा लिया। तो मैं बड़े काम कर रहा हूं। मैं अल्ताफ हुसैन से लेकर नवाज शरीफ से लेकर हर चीज के सबूत ला रहा हूं, लड़ रहा हूं, कर रहा हूं। वो पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं। इमरान खान साहब की नौकरी पे तो कोई नहीं लगा हुआ। क्योंकि आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, आपने उनके खिलाफ सबूत लाने की बात की, आपने उनके खिलाफ तहरीक चला की। मैं तफसील से इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानिया अजीज साहब, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शदीद तनकीद का निशाना बनाया था इमरान खान साहब को। तफसील से उनसे भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फैसला किया है कि 100% हम राइवट मार्च करेंगे। जिन पार्टीज ने ड्यू आर को साइन किया वो सब इकट्ठी है। हम कोशिश करेंगे इन सबको अपने साथ इकट्ठा रखने का, नहीं और आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अकेला भी जाना पड़ा तो हमने तो इससे पीछे नहीं हटना कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। और अगर उसको इन्होंने वही किया, पंजाब पुलिस को अपना मिलिटेंट विंग इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश की, उसके बाद फिर ये बर्दाश्त करेंगे जो उसका रद्द अमल आएगा। एक प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारे जमहूरी इदारों को तबाह कर रहा है। मुझे ये बताएं, मैं फिर से कहता हूं, मुझे ये बता दें कि जनरल मुशर्रफ और इनके दौर में क्या फर्क है। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज उन्होंने अच्छी खासी धुएंधार किस्म की तकरीर की और मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब के और इस सिविलियन दौर के अंदर क्या फ़र्क है। आमिराना दौर अभी भी चल रहा है। दानिया अजीज साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, अब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दानिया साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। आप में और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में क्या फ़र्क है? इमरान खान साहब कहते हैं पहले भी गुफ्तगू नहीं सुनी जाती थी ऑपोजिशन की, और उस वक्त आप लोग भी ऑपोजिशन का हिस्सा होते थे, और आज भी आप लोगों की वजह से ऑपोजिशन को वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। जी, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की हद तक तो, और तारुल कादरी की हद तक जो बात कहते हैं शायद ठीक है, क्योंकि उस वक्त भी ये पोलिंग एजेंट थे रेफरेंडम में दोनों, और नीचे खड़े होकर झंडे हिलाते थे। आजकल भी बेचारे सड़कों पे दोनों। आप क्यों इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? आप उनके साथ आप इतना हॉकिश एटीट्यूड? मैं हॉकिश नहीं जी, हकीकत बता रहा हूँ आपको। आप इसलिए याद आने की कोशिश करें, मामले को हल करने की कोशिश करें, ठंडा करने की कोशिश। मामला बिल्कुल ठंडा है, ये अदालत में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आगे तो कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये अदालत में गए हैं, हम इंतजार में हैं, फैसला आने दें।
یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کنٹینر پہ کہا ہم ہی جج ہیں, ہم ہی جوری ہیں, ہم ہی پولیس ہیں, جس کو اوے پھانسی لگا دوں گا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اوے آئی جی, اوے نیب کے چیئرمین. یہ کوئی مذہب گفتگو ہے؟ جب وہ اداروں کی بات کرتے ہیں کہ اداروں کے سربراہ صحیح طرح کام نہیں کر رہے تو کچھ حقیقت تو نظر آتی ہے. جس دن وہ ریلی نکالتے ہیں اسی دن ایف بی آر سارے نوٹسز جاری کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ادارے, وابڈا کے چیئرمین استعفیٰ دے دیتے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک جملے کا بالآخر یہ سارے ادارے جو اپنے فیصلے کے لیے کہاں جاتے ہیں, سپریم کورٹ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ کو انہوں نے خود انتخاب کیا. کس نے؟ عمران خان نے کہا نا میری جوڈیشل کمیشن اگر سپریم کورٹ کی بن جائے تو میں مطمئن ہوں. وہی سپریم کورٹ جس کے ٹی او آرز کے حوالے سے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ٹائم ضائع کریں. نہیں میرے بھائی, جس کے پاس یہ ابھی گیم ہے, جس نے ان کو فریولس ڈکلیئر کیا. اچھا جس دن انہوں نے کہا کہ ٹوتھ نہیں ہے, اس دن تو یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے سارے اسمبلی میں, آگے پیچھے غلبہ مچایا ہوا تھا. اور آج اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہی سپریم کورٹ بری ہوگی. صاحب بات پتہ کہ کمال کی بات ہے یار. میں ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے, لیکن میں ارسپیکٹو کہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہو یا آپ کا سپورٹر ہو, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنا گند, اتنا کیچڑ ایک دوسرے کے اوپر اچھالا بنایا جا رہا ہے. جی اتنا کیچڑ ہے نہیں, یہ تو بےچارے مئی سے لگے ہوئے ہیں سڑکوں پہ, ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالا. مورلی اور ایتھیکلی وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر اگر ان کے اوپر الزام ہے تو وہ الزامات کو آپ مجھے دیکھیں نا, یہ باتیں کر کے آپ تھوڑی سی الزام کا مقابلہ الزام کے ساتھ, سوری یہ باتیں کر کے آپ تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اداروں نے یہ بات مان گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا نام ہم نے غلط ڈالا ہے, انہوں نے نام نکالا ہے. بجائے کہ اس کے ہم سب اس بات پہ کہیں کہ ہمارے ملک کی توہین ہوئی ہے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف ایک جعلی الزام لگایا گیا ہے, ہم سارے دوسرا دروازہ ڈھونڈنے چل پڑے ہیں کہ کسی طرح پوائنٹ سکورنگ کر کے ان کو وہ کر لیں. آپ یہ بھی رخ دیکھیں نا, اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں نا. یہ بات آپ کو اپوزیشن کو ٹیبل پہ بٹھا کے سمجھانے کی ضرورت ہے, زیادہ دن کے اس طرح ہو کہ خان صاحب کے خلاف آپ لوگ وہاں پہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر لیں اور میاں صاحب کے اگینسٹ جو وہ آئے ان کو دھاندلی اور دھرنے کے درمیان بھی یہ جو سمجھایا تھا. قائرہ صاحب بھی گئے تھے, پتہ نہیں کون کون سے وفد بن کے گئے تھے, ایم کیو ایم والے بھی گئے تھے, سب گئے تھے, ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی, لیکن ان کو شاید کچھ اور تھی. آج کل بھی وہی حالات ہے, تھوڑے دن ان کو لگانے پڑیں گے. انفارچونیٹلی there is not a lot we can do about it, لیکن چیز کورٹ میں ہے اور پارلیمنٹ میں ہے. دانیال صاحب پارلیمنٹ میں ہے. جی ہاں بالکل فورم موجود ہے. پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں, وہاں پہ اسپیکر صاحب نہیں ہوتے, وہ پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں, وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتے, وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے وزیر اعظم وہاں سے چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم تو بالکل تھے. آج خالد مقبول صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ گفتگو کرنا چاہتے تھے, ان کا مائک بند کر دیا گیا. ان کو اور بھی کام ہے, ان کو بیٹھ کے جہانگیر ترین کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آ کے اپنا کام نپٹایا اور وہ چلے گئے, آتے رہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی پابندی نہیں. بات ہے نا, بات تو یہی ہے کہ اپوزیشن کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے. ان کو اگر غصہ چڑھا, مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی بات کی. ہم نے ٹھنڈا کیا ان کو, ہم نے ان کے لیے کمیٹی بنائی, ہم نے ان کے ٹی او آر ماننے کی تیاری کی, انہوں نے کہا کہ آپ خط لکھیں جوڈیشل کمیشن کا سپریم کورٹ کو. اس وقت تو یہی بات تھی نا 1956 ایکٹ کے تحت, ہم نے وہ بھی لکھ دیا. اب اس میں اگر سپریم کورٹ نے فیل کیا کہ سخم ہے تو پھر ہم اس کو درست کر کے ہم پارلیمنٹ میں لے آئیں. اب اور ہم کیا کریں؟ یہ کہتے جی 5 مہینے ہم نے ضائع کیے, رمضان اس میں تھا, بجٹ سیشن اس میں تھا, یہ تو 3 مہینے اپنا فیصلہ ہی نہیں کر سکے تھے. کبھی یہ شعیب زڈل کہتے تھے, کبھی یہ بتاتے تھے ایف آئی اے کر لے, کبھی نیب کا نام لیتے, کبھی پارلیمنٹری کمیٹی, پھر کہتے تھے جوڈیشل کمیشن. جس دن ان کا طے ہوا معاملہ ہم نے خط لکھ دیا. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا موقف ان سے لے لیتے. فیصل واڈا صاحب, آپ نے بھی ابھی ایک ریلی نکالی تھی, کافی احتجاج آپ نے کیا تھا. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ لوگوں نے مانگا, جس طرح آپ لوگوں نے کہا, سب کچھ کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ صرف اور صرف مسئلے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں منصور صاحب, دانیال صاحب نے ابھی جو لفظ استعمال کیے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ پولنگ ایجنٹ تھے مشرف صاحب کے, تو پولنگ ایجنٹ پھر بھی بہتر ہے جب میاں صاحب تو ضیاء الحق صاحب کے اور جنرل گیلانی کے ٹاؤٹ تھے, تو یہ فرق اور وہیں سے ان کی یہ سیاست سٹارٹ ہوئی. نمبر 1 دانیال عزیز صاحب پہلے بھی, دانیال عزیز صاحب کی مجھے چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, جب بھی وہ کسی کے اوپر بہت گرمی دکھاتے ہیں, بہت برا بھلا کہتے ہیں, تو سمجھے اس پارٹی میں وہ جانے پالے ہیں. پہلے وہ جب مشرف صاحب کے وہاں تھے وہ گالیاں دیتے تھے نواز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کا چلے گئے. آپ کو گالیاں دے رہے عمران خان صاحب کو, مجھے لگ رہا ہے اگلی باری عمران خان صاحب کی طرف انہوں نے, میں کوئی گالی نہیں دیتا, گالیاں آپ لوگ دیتے ہیں, انفارچونیٹلی آپ کا لیڈر دیتا ہے. پناما کی اس پہ ٹی او آرز کو طے کرنے کے لیے آپ آل پارٹیز کانفرنس بنا لیں, آپ اس کو ریزالو کی طرف لے آئیں. آپ ٹی او آرز کو بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کی بات ہے. دانیال صاحب کہتے ہیں کہ اچھا فیصل واڈا صاحب, یہ جب آپ آل پارٹیز کانفرنس کی بات کرتے ہیں, آپ نے اس سے پہلے بھی یہ تجویز پیش کی, ایک ممبر بھی ہے اور اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے, اس کی بات آپ کو سننی چاہیے, عوام کی بات سننی چاہیے. اس میں کوئی پریشانی تو نعوذ باللہ کوئی خدا تو نہیں ہے. اگر یہ جو خدائی دعوے کرنے سے بیٹھ گئے ہیں, یہ تکبر جو ہے, یہ وقت قریب آ گیا ہے. گرنے کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف تب آتا ہے جب آدمی انتہا تکبر میں چلا جاتا ہے. یہ تکبر شروع ہو گیا ہے. یہ آئین میں کس شے کے تحت گرا رہا ہے, یہ ذرا پوچھیں نا. یہ جو جمہوریت پرست ہے ماشاءاللہ. دانیال صاحب کی پارٹی میں نواز
شریف کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہوائی ہیں، میں آپ کے ذریعے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ جو گرنے کی بات کریں کس آئینی شک کی بات کر رہے ہیں؟ جمہوریت کے فیصل واڈا صاحب جب آپ فیصل ہوتے ہیں. میں آتا ہوں فیصل واڈا صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ یہ بتائیے، پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی تھی اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے خورشید شاہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے، رائیونڈ نہیں جانا چاہیے، ان کے گھر کے سامنے احتجاج نہیں کرنا چاہیے. تاریخ بدل دی لیکن ارادہ ابھی بھی ویسا ہی ہے خان صاحب کا. پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح دیکھتی ہے اس تبدیلی کو آج کی؟ پہلے تو میں یہ بات کہوں کہ انٹرنیشنلی یہ معذرت نہیں کی گئی ہے کہ نواز شریف کے خاندان کا نام نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے، لیکن جو ان کے اولاد کا نام ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے. اور بات یہی ہو رہی ہے کہ منی ٹریل کیا ہے، جس وقت یہ سب کچھ کیا گیا ان کی عمریں کیا تھی، اور پھر ان کے متضاد بیانات کی روشنی میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ریفرنسز ادھر بھیجیں، ادھر ادھر دوڑائیں، یہ سب کچھ کریں، بہتر یہ ہے نہ آپ کو اتنے سارے منصوبے جو پورے نہیں ہو سکتے ان کی خواہ جا کے انوگریشن کرنی پڑے گی، نہ جلسے کرنے پڑیں گے. 61 پیپر کے حدیبیہ پیپر ملز کا جس طرح آپ نے نہیں کرایا کوئی بات نہیں، لیکن یہ ورلڈ بگیسٹ اسکینڈل ہے. 3 ملکوں کی حکومتیں اس میں جا چکی ہیں وزیر اعظم. بہتر یہ تھا کہ یہ کر دیا جاتا. اور جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، دیکھیے وہ جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ خورشید شاہ صاحب ہیں اور یہ سب مانتے ہیں. خود ان کی پارٹی نے کہا کہ جتنا کردار TORs بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اس میں اعتزاز صاحب کو بھی انہوں نے بہت ہی سراہا. لیکن شیلا رضا صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کے خلاف اب جو مظاہروں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیا اس کی سرپرستی عمران خان صاحب کریں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے یا خورشید شاہ صاحب کریں گے؟ ہم کس کو کہیں کہ اپوزیشن کی تحریک کا لیڈر یہ شخص ہے؟ دیکھیے آبویسلی کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ بیٹھ کے سب نے TORs بنائے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کوئی اپنے طور پر اپنی پارٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے طور پہ سولو فلائٹ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جلسے میں کھڑے ہو کے ایک اور جگہ کا اعلان کریں اور جلسہ اناؤنس کر کے پھر سب کو کہیں سب آنا. اس طرح نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے، کیونکہ ہم MRD بھی چلا چکے ہیں، RD بھی چلا چکے ہیں، کہ ہم نے پرویز مشرف کو کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیا اور آج تک کسی کو نہیں بنانے دیا، اور ضیاء کو بھی ہم نے پوری تحریک چلائی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ساتھ بیٹھتی ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی پارٹی بھی اپنی رائے دیتی ہے اور سب مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہاں جلسہ ہوگا، کیا ہوگا، کون پہلے خطاب کرے گا، کس نے کون سا پارٹ کور کرنا ہے. لیکن ابھی تک وہ کوآپریشن جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں مل رہا. خان صاحب آتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، فیصلے کا اعلان کر دیتے ہیں. تفصیل سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گفتگو ہو رہی ہے آج جو اہم پریس کانفرنسز ہوئیں اور میڈیا کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، پاناما لیکس کے حوالے سے ہو یا کراچی کے سیاسی حالات کے حوالے سے ہو، اسی حوالے سے ہم بات کریں. خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس چلتے ہیں. خالد صاحب، آج آپ اسمبلی کے اندر گفتگو کرنا چاہتے تھے، وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے، مائک بند کر دیا گیا. مسلم لیگ نون شاید پسند نہیں کرتی اگر تنقید ہو تو. نہیں، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے گریونسز تھے، تو وزیر اعظم صاحب جب موجود تھے تو اس سے اچھا بہتر موقع نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ان تک بات پہنچائی جائے. سوال انہی سے تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جس پہ انہوں نے دلیل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے کچھ، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. یہ آپریشن شروع ہوا ہمارے مطالبے پہ ہوا تھا، اس کے خصوصی حالات تھے، لیکن ہمارے پرانے تجربات کی بنیاد پہ ہمیں ڈر تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ پولیٹیسائز بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہو جو سیاسی جماعتوں سے بھی اوپر کی ایک چیز ہو، جس میں سابق ایسے ریپوٹیڈ جو ہے ججز ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ. اس معاملے کے اوپر نہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، نہ نون لیگ آپ کا ساتھ دے رہی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف آپ کا ساتھ دے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو ظاہر ہے وہ اس وقت حکومت میں نہیں ہے، معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کون نہیں کرنے دے رہا مجھے نہیں اندازہ، لیکن سوال صرف اتنا سا تھا نا کہ یہ بالکل جو بھی کسی بھی پارٹی میں جرائم پیشہ افراد ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن کیا جمہوریت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آئین و قانون کی بالادستی ہوئی؟ کیا جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے آئین و قانون کہ آپ کسی کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیں؟ ایک دو نہیں 100 لوگ لاپتہ ہیں. کیا اجازت دیتی ہے کہ تحقیقات کے نام پر آپ اتنا تشدد کریں کہ لوگ اپنی جان سے چلے جائیں، ایکسٹرا جوڈیشلی کل ہو جائیں؟
یہ بھی اگر کہا جائے اور کہا جائے ان کے شور مچاتی ہے پھر تو حد ہو گئی نا. یہ تو آئین و قانون سے ماورا جو چیزیں ہو رہی ہیں, 1,500 لوگ ہیں جیل میں, ان پہ کسی نہیں چل رہا. گفتگو کے سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. دانیال عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پریس کانفرنس کی, الزامات آپ نے کافی لگائے, اس سے پہلے بھی آپ نے عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر الزامات لگائے ان کے فلیٹ کے حوالے سے, لیکن وہ جو 4 سوال تھے جو عمران خان صاحب نے ایک ریلی کے اندر لاہور کے اندر کیے تھے اس کے جواب ابھی تک نہیں آئے. مطلب میں اگر جلدی آپ کو بتاؤں, آپ جلدی تھوڑا سا جواب دے دیں. ہو سکتا ہے فیصل واڈا صاحب موجود ہیں, تحریک انصاف کی دیگر جو لیڈرشپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے, شاید اس تک جواب پہنچ جائے. لندن میں حلال کے پیسوں سے فلیٹ خریدا تو لیٹر کی کاپی دکھا دیں, کہاں ہے لیٹر؟ میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گی, ساری بات ایک تو آپ الزام پہ کی جگہ الزام لگاتے ہیں, سوال کی جگہ سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے مجھے اس بات سے میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ الزام کہہ رہے ہیں. میں یہ ڈاکیومنٹس لے کے گیا تھا, میں الزام نہیں لگاتا ہوتا. ٹھیک ہے, الزام کنٹینر پہ لگتے ہیں, میں کاغذ ساتھ لے کے آتا ہوں. اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پہلے 7 سوال تھے, آپ کی یاد دہانی کے لیے, آپ کے ناظرین کے لیے میں تھے نا. بالکل تھے. جس دن وزیر اعظم صاحب آئے پارلیمنٹ میں اور انہوں نے پورا 1.5 گھنٹہ لگا کے بات سمجھائی, کاغذ داخل کروائے, سب کچھ کیا, اس وقت یہ لوگ باہر آ گئے, ان کے پاس کوئی سوال نہیں تھا. باہر آ کے انہوں نے کہا جی پہلے 7 تھے, اب ہمارے 70 بہت ہی غلط ہے. نہیں, ایک منٹ کے لیے, خان صاحب تحریک انصاف پوری کی پوری بہت غلط ہے. جملہ تو مکمل ہونا, کرپٹ ترین لوگ ہیں. 70 سوال تھے نا اس دن. اب سوال کا جواب دیں. نہیں, میری بات تو سنیں نا, اس دن 70 سوال تھے نا, آج وہ 4 ہو گئے ہیں. تو کیا ان 4 کا دے دینا, میں سنیں نا, تو 66 کا ان کو جواب مل گیا شاید. اچھا نہیں ملا نا, چلیں آپ 4 کا دے دیں. آپ کا تو پرچہ چھوٹا ہو گیا. میرے بھائی سمجھ نہیں رہے. آپ کا میرا اگر ہم امتحان دینے جاتے ہیں وہاں پہ 10 سوال پرچے میں ہوتے ہیں اور ٹیچر ایک دم ایگزامینیشن ہال میں کہتے ہیں کہ جناب 10 نہیں کرنے 4 کرنے, تو بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو بڑے پیار سے لفظوں کے کھیل میں جائے بغیر میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں نا, کرکٹ کی ان کی ہر مثال ہوتی ہے کہ 2 رن آؤٹ ہو گئے اور 1 وکٹ 2 گیندیں پتہ نہیں کیا, وہ ہم نہیں کھیلتے. یہ سیاست ہے, سنجیدہ لوگ ہیں ہم, ان کو تو سپریم کورٹ نے غیر سنجیدہ قرار دے دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ وہاں جائیں جدھر انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے, ہم انتظار میں بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ میں چلے گی یہ بات, فیصلہ آنے دیں. اگر آپ اجازت دیجیے, وہاں سوال ہوں گے, ہم ضرور جواب دیں گے. اچھا, یعنی لندن میں حلال کے پیسوں سے فلیٹ خریدا اور لیٹر کی کاپی دکھا دیں, اس کا جواب آپ مجھے بالکل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بالکل. ادھر کیا یہ بچوں کا کھیل ہے, میں نہیں دیں گے. اوہو میرے بھائی, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات, پلیز انڈرسٹینڈ. انہوں نے 7 سوال پوچھے, اس کا جواب دیا, انہوں نے 70 بنا لیے, آج 4 بن گیا, کل صبح ہی کہیں گے اب 3 نئے آ گئے. یہ چلتا رہے گا کیونکہ انہوں نے تو یہ کام کرنا ہے. تو ہم اس کھیل میں نہیں گھس سکتے. یہ کرکٹ بے شک کھیلتے رہے, ان کو شوق ہے, عدالت میں یہ گئے ہیں, وہاں ہم جواب دیں گے, ضرور دیں گے. فلیٹس کی خریداری کے لیے پیسہ ملک سے باہر کیسا گیا, یہ جواب آپ وہاں دیں گے. یہ وہ بتائیں نا, نیازی سروسز کا کیسے گیا. نہیں, یہ کیا بات ہے, میں آپ سے یہی تو بات ہے نا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دانیال صاحب آپ نے شرٹ کہاں سے لی, آپ اس کا جواب دینے کے بعد مجھے کہتے ہیں تم نے شرٹ کہاں سے لی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پلیز انڈرسٹینڈ, ہنسنے کی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ادارہ ہے نیشنل اسمبلی کا, انہوں نے جہانگیر ترین اور عمران خان کے خلاف جو ریفرنسز داخل ہوئے شواہد کی بنیاد پر, وہ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیے. ہم انتظار کریں, ہم کوئی بنی گلا کے سامنے جا کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو یہ کر رہے ہیں یا انہوں نے سپریم کورٹ میں دیا, وہ تو انتظار کریں, اپیل کی بھی اس کا فیصلہ. صاحب دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں صحیح فورم کے اوپر جائیے, صحیح پلیٹ فارم کے اوپر جا کے سارے سوالات رکھیں, 60 سے 70 کے بعد 4 جتنے سوالات ہیں. اور رائیون انہوں نے کتنی دفعہ کہا ہے وہ بھی بتا دیں, صحیح پلیٹ فارم پہ رکھیے جا کے. یہ 7ویں دفعہ رائیون بتا رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب. منصور صاحب دیکھیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ دانیال صاحب اگر سپریم کورٹ کی مذاکرہ خیز چیز کے بارے میں انہوں نے ریفرنس دیا ہے, تو جو سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا ہے پھر اس کی بھی تائید کریں پبلک کے سامنے. پھر جو نیشنل ایکشن پلان پہ چارج شیٹ کیا ہے آرمی چیف نے میاں صاحب کی حکومت کو, اس کو بھی ایکسیپٹ کریں. دیکھیں نا, جب آپ ہماری ہنسی مذاق کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں تو آپ کو بھی سپریم کورٹ نے چارج شیٹ کیا اور آرمی چیف نے چارج شیٹ کیا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں TORs کا ایشو ریزالو نہیں ہو رہا, آل پارٹیز کانفرنس بلانے, اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ریزالو اور ہم نے ٹیلی ویژن پہ ہی کرنا ہے, اور دانیال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ چیزیں ریزالو نہیں ہو سکتی, تو شواہد تو آپ دے رہے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس, تو ہم نے بھی آپ کو شواہد دیے, ٹیلی ویژن پہ آ کے دیے, آپ کو ان رائٹنگ دے دیے. 1 ہائیڈ پارک پلیس کا 650 کروڑ روپے کا ایویڈنس ہے, کب خریدا, کس سے خریدا, کس آف شور کے پیچھے گیا, کس کو بیچا, اس کا جواب آج تک نہیں دیا. سوال ہی پوچھا جا رہا ہے, باقی 10-12 کمپنیوں کا سوال کیا جا رہا ہے یا نہیں ہے, ان میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نام آ رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ پبلک کو, قوم کو ایک شو پہ بتا دیں یا آپ کسی فورم پہ 2 گھنٹے 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے اندر ریزالو کر دیں تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کیس چلتا ہے اور 20 سال بعد اس کا رزلٹ آتا ہے, 5 سال کی ٹرم ہے, تو پھر کیا ہوگا. سعد رسول صاحب کے کیس میں کیا ہوا, 1 لاکھ میرے پاس 3 سال بعد, اگلے 3.25 سال بعد باقی فیصلہ ہوگا, تو ٹرم ہی 5 سال کی ہے. آپ گئے بھائی سپریم کورٹ میں, ہم نہیں گئے ہیں. شیلا رضا صاحبہ سے میں پوچھتا ہوں, شیلا رضا صاحبہ اس سارے مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے نہیں؟ عوام چاہتی ہیں کہ پرامن طریقے سے بالکل حل ہے, کلیش نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دونوں جماعتیں کلیش کی طرف جا رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی حل ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس؟
جی بالکل حل ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنی پہلی تقریر اور اپنی اسمبلی کی تقریر اور ان کی اولاد کے سارے بیانات اور میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب اپنے بیانات دیکھ لیں. اس معمولی سی بات تک میں فرق ہے کہ میرا باپ امیر تھا اور میرا باپ غریب تھا, اور جس طرح انہوں نے اس وقت ٹائم بائی کر کے سارا پروگرام ختم کر دیا دانیال صاحب نے. میاں صاحب کو چاہیے تھا, جب ان کے خاندان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کہتے بڑھ کے سب سے آگے میرا لو, دوسرے کو تو وہ شک کی بنیاد پہ 11.5 سال تک جیل میں رکھ سکتے ہیں, زبان کاٹ سکتے ہیں, جائیداد فریز کر سکتے ہیں, جج کو فون کر سکتے ہیں, عدالتوں میں جا سکتے ہیں. بھئی آپ بے گناہ ہیں, آپ اس میں سے حدیبیہ پیپر مل سے بھی نکلے اور اس میں سے بھی نکلے اور ثابت کر دیں جی میں ہوں. خواہ ٹائم بائی کر رہی ہیں پرانی باتیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب بہت نقصان کا کام کر رہے ہیں, ساری بہت نقصان کا کام کر رر ہیں. وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں. ہم نے کیا ہی نہیں ہے, کیسے کہہ رہے ہیں آپ خدا کے لیے؟ بھائی کوئی فیکٹس کے ساتھ بھی منسلک نہیں کیا. دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فیصل واڈا صاحب, شیلا رضا صاحبہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے شو میں شرکت کی. ناظرین, مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ ووٹر چاہے پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا مسلم لیگ نون کا ہو یا متحدہ قومی موومنٹ کا, اسے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے, جمہوریت کا پہیہ چلتا نظر آنا چاہیے. وہ تب ہی الیکشن والے دن پولنگ بوتھ تک جائے گا اور ووٹ ڈالے گا. لیکن اگر اسے انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا تو پھر پولنگ سٹیشن تک جانے کے لیے اسے کوئی طاقت بھی نہیں منوا سکتی. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.